20 रमज़ान मुबारक 8 हिजरी को मुसलमानों ने मक्के को फ़तह कर लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा की लश्कर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में दाखिल हुए। अबू सुफियान ने फिर छत पे खड़े होकर ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा, कुरैश वालों, मुसलमानों के मुकाबले में ना आना। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उनके पास बहुत बड़ा लश्कर है, वो ताकत में बहुत ज़्यादा है, कोई भी उनका मुकाबला ना करे। हज़रत उस्मान बिन अबी तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या मिलता है। अभी इस्लाम का गलिबा नहीं था तो उनके पास चूँकि चाबी हुआ करती थी बैतुल्लाह शरीफ की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान चाबी दो, मेरा दिल करता है मैं बैतुल्लाह के अंदर नमाज अदा करूं। उसने कहा, ये चाबी मैं नहीं दूंगा, और तरह तरह की बातें की। आपने फरमाया, ए उस्मान, वो वक्त कैसा होगा जब ये चाबी हमारे हाथ में आएगी? तो उसने बातें की, कहा वो वक्त कभी नहीं आएगा। आपने फरमाया, वो वक्त आएगा, और वो वक्त आ गया जब मक्का फ़तह हुआ। फरमाया कि उस्मान बिन अबी तलहा को लाया जाए। जब उस्मान बिन अबी तलहा आया तो कांपता हुआ जब आ रहा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाबी मांगी। चाबी पकड़ के आपने फरमाया, उस्मान, मैंने कहा था ना वो दिन कैसा होगा जब ये चाबी हमारे पास होगी। सर झुका लिया और कपकपी तारी है। ख्याल ये है कि उस्मान, आज तेरी खैर नहीं है, आज तेरा सर कलम हो जाएगा, तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ख्याल ये था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाबी अपने हाथ में रखी हुई है और फिर फरमाया, उस्मान मेरे पास आओ। फिर आपने उनको चाबी दे दी। कहा, ये ले, तूने तो मुझे चाबी नहीं दी थी, ये पकड़ लो, और हमेशा के लिए चाबी दे दी। और कहा, आपसे कोई चाबी नहीं लेगा। और आज भी उन्हीं के ख़ानदान के पास चाबी है, क्योंकि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाबी दी और साथ में दुआ दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 20 रमज़ानुल मुबारक है। आज का दिन तारीख़ इस्लाम में बहुत अहम दिन है। आज के दिन मक्का फ़तह हुआ। 20 रमज़ान मुबारक 8 हिजरी को मुसलमानों ने मक्के को फ़तह कर लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा की लश्कर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का में दाखिल हुए 10,000 सहाबा के साथ, और उस वक्त सहाबा के पास असला भी था, तलवारें भी थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खून नहीं बहाना। इसके बावजूद सुहैल बिन अमर और उसके कुछ साथियों ने मुसलमानों का रास्ता रोकने की कोशिश की एक तरफ से, तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला ने फिर उनका मुकाबला किया। उन्होंने जब देखा कि ये ताकत में बहुत ज़्यादा है, उन्होंने हथियार डाल दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में दाखिल हुए, और उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सिपा सलार की हैसियत से दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। दाखिल होते ही आम माफ़ी का ऐलान कर दिया, उनको खौफज़दा नहीं किया। अब लोग डर रहे थे कि ये वही हैं जिनको हम माज़ल्लाह काहिन कहते थे। वो सजदे में जाते थे, ओजरियाँ आपकी पुश्त पे रख देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह के ताने देते थे, तरह तरह की तकलीफ़ें देते थे। वो परेशान थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। आपने फरमाया कि जो अमान चाहता है वो बैतुल्लाह में दाखिल हो जाए। फिर फरमाया, जो अमान चाहता है और घर से भी नहीं निकलना चाहता, वो अपने घर का दरवाज़ा बंद कर ले, अपने घर में मुक़य्यद हो जाए। और जो अमान चाहता है, फरमाया, वो हथियार डाल दे। फरमाया, जो अमान चाहता है, हज़रत अब्बास आपके चचा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अबू सुफियान है वो तारीफ़ का बहुत भूखा है, आप ये भी ऐलान कर दे, जो अमान चाहता है वो अबू सुफियान के घर चला जाए। तो चूँकि वो उस वक्त कुरैश का सरदार था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के मशवरे को मानते हुए ऐलान कर दिया। फरमाया, जो अमान चाहता है या तो बैतुल्लाह में चला जाए, अपने घर का दरवाज़ा बंद कर ले, या फिर हथियार डाल दे, या फिर फरमाया अबू सुफियान के घर चला जाए। अबू सुफियान ने फिर छत पे खड़े होकर ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा, कुरैश वालों, मुसलमानों के मुकाबले में ना आना। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उनके पास बहुत बड़ा लश्कर है, वो ताकत में बहुत ज़्यादा है, कोई भी उनका मुकाबला ना करे। ये ऐलान जब
ان کی بیوی ہند بنت اتوا سنتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ آپ نے کیسا بزدلانہ اعلان کیا ہے، آپ ڈر گئے ہو، جان دے دو۔ اس نے کہا ڈرا نہیں ہوں، تو آپ دیکھو کہ اتنا بڑا لشکر ہے تو ہم نہیں اس کا مقابلہ کر سکتے، اس لیے میں نے اعلان کر دیا ہے۔ اصل میں اعلان اس نے اس لیے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ جو امان چاہتا ہے اس کو عزت دی، پھر بھی اس کو عزت دی۔ جس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی قیمت لگا دی 100 اونٹ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان پر حاوی ہو گئے، غالب آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، عزت سے نوازا اسے کہ جو امان چاہتا ہے وہ ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہوئے، 17 بندوں کے سر جو ہے وہ قلم کرنے کا حکم دے دیا، اور پھر ان میں سے 4 بندے قتل ہوئے، باقی سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ اور یہ اعلان کیا تھا کہ اگر جو ہے 10 ان میں سے ایسے شدید تھے، اعلان کر دیا کہ اگر یہ کعبے کے غلاف میں بھی لپٹے ہوئے نظر آئیں تو ان کو وہاں بھی قتل کر دیا جائے۔ حالانکہ کعبے کے غلاف میں جو لپٹ جاتا تھا اسے سمجھ لیا جاتا تھا یہ امان میں آ گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کعبے کے غلاف میں بھی دیکھو تو ان کو قتل کر دینا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جس کو چاہتے قتل کر سکتے تھے، جیسا کہ حضرت عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ملتا ہے۔ جب ابھی اسلام کا غلبہ نہیں تھا تو ان کے پاس چونکہ چابی ہوا کرتی تھی بیت اللہ شریف کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان چابی دو، میرا دل کرتا ہے میں بیت اللہ کے اندر نماز ادا کروں۔ اس نے کہا یہ چابی میں نہیں دوں گا، اور طرح طرح کی باتیں کی۔ آپ نے فرمایا اے عثمان بن ابی طلحہ سے فرمایا اے عثمان وہ وقت کیسا ہوگا جب یہ چابی ہمارے ہاتھ میں آئے گی؟ تو اس نے باتیں کی، کہا وہ وقت کبھی نہیں آئے گا وہ کہ آپ کو عزت ملے، وہ وقت نہیں آ سکتا۔ آپ نے فرمایا وہ وقت آئے گا، اور وہ وقت آ گیا جب مکہ فتح ہوا۔ اب فرمایا کہ عثمان بن ابی طلحہ کو لایا جائے۔ جب عثمان بن ابی طلحہ آیا تو وہ کانپتا ہوا جب آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چابی مانگی۔ چابی پکڑ کے آپ نے فرمایا اے عثمان میں نے کہا تھا نا وہ دن کیسا ہوگا جب یہ چابی ہمارے پاس ہوگی۔ سر جھکا لیا اور کپ کپی تاری ہے، خیال یہ ہے کہ عثمان آج تیری خیر نہیں ہے، آج تیرا سر قلم ہو جائے گا، تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، خیال یہ تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چابی پکڑی تو حضرت عباس آپ کے چچا کہا کہ حاجیوں کو پانی ہم پلاتے ہیں، خدمت حاجیوں کی ہم کرتے ہیں، بیت اللہ کی ساری صفائی کا معاملہ ہمارے ذمے ہے، یہ چابی بھی اگر ہمیں مل جائے، بنو ہاشم کو مل جائے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خاندان ہے تو مل جائے، تو کہا کہ یہ فضیلت بھی ہمارے حصے میں آ جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چابی اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، اور پھر فرمایا عثمان میرے پاس آؤ۔ پھر آپ نے ان کو چابی دے دی، کہا یہ لے، تو نے تو مجھے چابی نہیں دی تھی، یہ پکڑ لو، اور ہمیشہ کے لیے چابی دے دی، اور کہا آپ سے کوئی چابی نہیں لے گا۔ اور آج بھی انہی کے خاندان کے پاس چابی ہے، کیونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چابی دی اور ساتھ میں دعا دی۔ کس شخص کو؟ جس نے چابی دینے سے انکار کیا، ساتھ میں بد زبانی کی، ساتھ میں تانے دیے، ساتھ میں طرح طرح کی باتیں کی، ساتھ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی، تو اس شخص نے چابی دینے سے انکار کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہے، اب وہ جو ہے وہ مغلوب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہے، چاہتے تو سر قلم کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی دے کے جب کہا یہ چابی لے لو تو وہ بہت شرمندہ ہوئے، اور ان کو اپنا وہ پرانا ماضی یاد آ گیا کہ میں نے چابی دینے سے انکار کیا تھا۔ جس نے چابی دینے سے انکار کر دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے ان کو چابی دے دی۔ یہ فتح مکہ کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ خون نہ بہایا جائے، مکہ فتح ہو گیا ہے، اور 2000 لوگ اسی وقت جب اسی دن 20 رمضان المبارک کے دن 2000 لوگ جو ہیں وہ
اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق دیکھ کے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ایسا تھا، یہی دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھتے جاتے اور مسلمان ہوتے جاتے۔ اور کچھ صحابہ نے مکے کی گلیوں میں اعلان شروع کر دیا کہ الجوم، آج کا جو دن ہے یوم الحربی، یہ جنگ کا دن ہے۔ تو آپ نے منع فرمایا یہ اعلان نہیں کرنا، یہ اعلان کرو الجوم یوم الامانی، الجوم یوم الامنی، یہ اعلان کرو کہ یہ امن و امان کا دن ہے، یہ اعلان نہیں کرنا کہ یہ جنگ کا دن ہے، حرب کا دن ہے۔ آپ نے ان کو منع کر دیا، فرمایا کہ یہ اعلان کرو آج کا دن جو ہے وہ کون سا دن ہے، آج کا دن جو ہے وہ امان کا دن ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تثریب علیکم الجوم، فرمایا آج کے دن تمہیں کوئی تانا نہیں دیا جائے گا، وہ پرانی باتیں جتنی بھی تھی وہ نہیں یاد کروائی جائیں گی، آج کے دن تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور ساتھ میں فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، فرمایا کہ آج کے دن تم سب کو آزاد کر دیا گیا ہے، معاف کر دیا، عام معافی کا اعلان کر دیا۔ فرمایا اذهبوا، جاؤ، انتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو، تمہیں میں کوئی بدلہ نہیں تم سے لوں گا، تمہیں کوئی سزا نہیں ملے گی، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، سب کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ ہلاکوں نے اگر کسی کو علاقے کو مغلوب کیا تو اس نے جو ہے وہ کھوپڑیوں کے منار بنا کھڑے کر دیے۔ اگر جو ہے وہ کسی بھی بادشاہ نے کسی بھی علاقے کو قبضہ کیا تو وہاں کے لوگوں کو یا تو مار دیا یا پھر ان کو غلام بنا لیا۔ یہ تاریخ کا ایک واحد حکمران ہے کہ جنہوں نے مکے کو فتح کیا، نہ کسی کو غلام بنایا، نہ کسی کو قتل کیا، نہ کسی سے بدلہ لیا، نہ کسی کو حقیر سمجھا، بلکہ سب کو عزت دی، کہا کہ آج تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ اور آج کا دن ایسا دن ہے کہ جو کہ امن کا دن ہے، امان کا دن ہے، اور آج کے دن لا تثریب، کسی کو کسی قسم کا کوئی تانا نہیں دیا جائے گا۔ اور ساتھ میں فرمایا اذهبوا، جاؤ، انتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق تھا۔ آج کا دن بڑی خاموشی سے گزر جاتا ہے، 20 رمضان المبارک کا دن، حالانکہ یہ وہ دن ہے قرآن نے کہہ دیا ہے، فرمایا کہ یہ دن ایسا ہے کہ جس دن انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ بے شک ہم نے آپ کو بہت بڑی فتح عطا فرما دی۔ فتح مکہ کو فتح مبین بھی کہا جاتا ہے، قرآن نے فتح مبین کہا، فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اتنی بڑی فتح ہے، لیکن یہ دن آتا ہے خاموشی سے گزر جاتا ہے۔ اور باقی جو دن آتے ہیں ہم ان دنوں کو جو ہے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس دن کا بھی اظہار کرنا چاہیے، جیسا کہ آج ہم ممبر پہ اظہار کر رہے ہیں۔ 20 رمضان المبارک کا دن وہ دن ہے جس دن تمام مسلمان آزادانہ طریقے سے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، کیونکہ پابندیاں تھیں نا۔ مسلمان جب حدیبیہ کے دن گئے تو اس وقت حدیبیہ پہ روک دیا گیا تھا، اس وقت احرام باندھے ہوئے تھے مسلمانوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے، صحابہ نے احرام، 1500 تقریباً صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، لیکن پابندی تھی بیت اللہ میں نہیں آنا، مسلمانوں پہ پابندی لگی رہنی تھی۔ اگر مکہ فتح نہ ہوتا تو آج بھی پابندی ہوتی۔ یہ دن ایسا دن ہے جس دن کی وجہ سے ہم بیت اللہ کا آزادانہ طریقے سے طواف کرتے ہیں، تو اس دن کو جو ہے وہ یاد رکھنا چاہیے۔ یہ تاریخ کا بہت اہم دن ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کی فقاہت عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔